Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. आज हम मॉडरेटेड मीडिएशन एनालिसिस को परफॉर्म करने जा रहे हैं हेज प्रोसेस मैक्रोस के थ्रू इन SPS 24 वर्जन। मॉडरेटेड मीडिएशन बहुत से रिसर्चर का मेन मॉडल होता है जो उन्हें टेस्ट करना होता है। तो बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम फेस होती है कि इसको कैसे टेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडरेटेड मीडिएशन का मॉडल है क्या, और फिर हम उसको SPS के थ्रू टेस्ट करेंगे, और मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं फिर उसको एमॉस के अंदर भी टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो जो हेज का प्रोसेस मॉडल नंबर 7 है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स होते हैं। जो 4 वेरिएबल्स के अंदर एक वेरिएबल हमारे पास जो है वो DV होता है, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और एक हमारे पास जो है वो IV होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये हमारा जो सेंटर में है ये हमारा मीडिएटर है, और जबकि W हमारा जो है वो वहाँ पे मॉडरेटर का काम सर अंजाम देता है। दिस इज़ आर मॉडरेटर। नो, अब एक्चुअली हमें इसके जो पाथ बनते हैं, अगर हम सिंपल मीडिएशन देखें, अगर हम मॉडरेशन को निकाल दें सो फार, अगर हम इसको एग्जाम्प्ट कर दें, तो हमारे पास जो मॉडल आ रहा है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो X to Y है, जो कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट आता है। जबकि दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट पाथ आता है। जो इनडायरेक्ट पाथ है वो इंडिपेंडेंट टू मीडिएटर, देन मीडिएटर टू DV आता है, जिसको हम अगर हम मॉडरेटर को एग्जाम कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक सिंपल मीडिएशन बन जाती है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नो, केस अराइज आ जाता है कि जब हमारे पास एक कंडीशनल इफेक्ट होता है वो जनरेट होता है, और वो ड्यू टू मॉडरेशन जो है वो इसमें जनरेट हो जाता है। अब मॉडरेशन बेसिकली यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं इसलिए मॉडरेटेड मीडिएशन है, क्योंकि जो मॉडरेटर है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट और मीडिएशन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। और अब जो इनका कंबाइन इफेक्ट आना है, जो अब कंबाइन इफेक्ट ऑफ मॉडरेटर एंड मीडिएशन का आना है, उसको हमने टेस्ट करना है कि जब हम मॉडरेटर को इंक्लूड कर लेते हैं मीडिएटर के साथ, फिर ये जो हमारा इनडायरेक्ट पाथ हो जाता है, अब इस इनडायरेक्ट पाथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा हमारे DV के ऊपर। तो इसलिए हम इसे मॉडरेटेड मीडिएशन कहते हैं। तो इसको हम हेज प्रोसेस मैक्रोस के थ्रू जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिक मॉडल है, और इसका जो मॉडल नंबर है जो हेज ने प्रेजेंट किया वो मॉडल नंबर 7 है, और उसकी जो कंडीशनल इफेक्ट्स हैं वो इस डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आ जाएंगे। अगेन, अब जब हम बेसिकली जब हम SPS के अंदर इस मॉडल को टेस्ट करेंगे, तो हमारे पास ये एक मॉडल डेवलप होगा, जिसके अंदर जो प्रीवियस में ये मेरा IV है, मीडिएटर है, और ये मेरा DV है, जबकि W हमारा मॉडरेटर था। तो जब हम मॉडल को टेस्ट करेंगे तो हमारा एक तो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा Y के ऊपर, लेकिन जब हम मॉडरेशन को इफेक्ट देखेंगे तो मॉडरेशन का इफेक्ट बेसिकली मीडिएशन के ऊपर है। तो अगर हम देखेंगे तो जब मॉडरेशन रन की जाती है तो बेसिकली एक इंटरेक्शन टर्म क्रिएट हो जाती है, जिस इंटरेक्शन टर्म को हमने स्टडी करना है इस केस के अंदर कि उसका इफेक्ट जो है वो हमारे DV के ऊपर जो है वो क्या आता है। तो अब हमने यहाँ पे नोट की एक बात कि हमारे पास ये डिफरेंट बीटाज वैल्यूज़ हैं, A1I, A2I, A3I और C डैश और BI। तो अगर हम नोट करें तो जो कंडीशनल इफेक्ट हमें बता रहा है, जो हमने जिसको हमने टेस्ट करना है X और Y के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को, तो उसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में आ रहे हैं कि मीडिएटर का बेसिकली मीडिएशन पे जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। मीडिएटर के ऊपर हमारा इफेक्ट आ रहा है A1I प्लस A3I W इंटू BI। A1I का कंबाइन इफेक्ट प्लस A3I
یعنی انٹریکشن ٹرم کا دونوں کا کمبائنڈ، بٹ انٹریکشن ٹرم کے ساتھ آپ کا ماڈریٹر ملٹیپلائی ہو رہا ہے. مین ماڈریٹر کی وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو لو، مین کے اوپر اور ہائی پہ ہوتی ہیں، جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ یہ ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ اپ اینڈ بلو اس کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں. اور بیٹا آئی بیسیکلی یہ میڈیٹر کا جو ڈی وی کے اوپر افیکٹ ہے وہ اس کو شو کر رہا ہے. تو جب ہم ٹیسٹ کریں گے تو جب بھی ہم انڈائریکٹ افیکٹ کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر یہ میرے پاس ماڈریٹر نہ ہوتا، جو کہ پریویس ویڈیو میں بہت اچھا ایکسپلین میں نے کر دیا، اگر ہم نے انڈائریکٹ افیکٹ دیکھنا ہو تو سمپلی اے ون آئی کو ہم نے بی آئی سے ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہیز پروسیس کیا میڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن اب کیونکہ یہاں پہ ماڈریشن آ گیا تو ہمیں ماڈریشن کا جو پارٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا. تو یہ جو پارٹ ہے اے ون آئی پلس اے تھری آئی انٹو ڈبلیو، یعنی ماڈریٹر کی ویلیو جس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم بیٹا آئی کے ساتھ. تو بیٹا آئی کے ساتھ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایکچولی ہمارا کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یا نان سگنیفیکنٹ ہے. اور ڈائریکٹ افیکٹ ایکس آن وائی سمپلی سی ڈیش ہے، جو کہ ہم نے ڈائریکٹ دیکھنا ہے کہ اگر ہم انڈائریکٹ تو ہم پاتھ اس کنڈیشنل ایفیکٹ سے انالائز کر لیں گے، اور ڈائریکٹ پاتھ کو ہم اس سے انالائز کریں گے کہ کیا اس کا ایفیکٹ سگنیفیکنٹ یا انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو اس ماڈل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ماڈل چوز کیا ہے. اس ماڈل میں بیسیکلی میرے پاس 4 ویریبلز ہیں جو کہ بہت سے ریسرچ کے اندر اس ماڈل کو ٹیسٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی میں نے اس کو یہ ایز این ایگزامپل کے طور پر لیا ہے. ہمارے پاس آئی وی جو ہے وہ ایکسیسو ورک لوڈ ہے، اور جو ڈی وی ہمارے پاس ہے وہ جاب پرفارمنس ہے. اور جبکہ جاب ریلیٹڈ انزائٹی ہمارا میڈیٹر ہے، اور ایموشنل سٹیبلٹی ہمارے پاس یہاں ایز اے ماڈریٹر کے طور پر بہیو کر رہے ہیں. یہ آن دا پریویس اسٹڈیز کو ہی جو میری ویڈیوز ہیں ان کو بھی میں نے ایز اے ماڈل کے طور پر لیا تاکہ کسی کو اگر بیس سے سمجھنا ہے تو اس کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب ہم اس کو ایس پی ایس کے اندر جو ہے وہ رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل جب رن ہوگا تو اس کی کیا آؤٹ پٹ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے ویریفائی کر لیں گے کہ ماڈریٹڈ میڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. سو دس از مائی بیسیکلی جو ڈیٹا فائل ہے، اور ڈیٹا فائل کے اندر اگین جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تمام انفارمیشن یہاں موجود ہوتی ہے. ایکسیسو ورک لوڈ کو بھی ہم نے 5 پوائنٹ لکٹ اسکیل کے اوپر جو ہے وہ میئر کیا ہے، اور ایموشنل اسٹیبلٹی کو بھی، کہ جاب انزائٹی کو بھی، جاب پرفارمنس اور ٹرن آف انٹینشن، تمام ویریبلس کو ہم نے جو ہے وہ 5 پوائنٹ لکٹ اسکیل کے اوپر جو ہے وہ میئر کیا، اور اس کی ہم نے ڈیٹا انٹری کی ہے. اور یہاں پہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے آلموسٹ یہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ 261 میرے پاس رسپانسز ہیں. اس کی بیسس پہ ہم اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ماڈل ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اینالائز میں جائیں گے. اینالائز میں جانے کے بعد ہم ریگریشن میں جائیں گے، اور ریگریشن میں جا کر ہم پروسیس جو میرے پاس ورژن 3.3 انسٹالڈ ہے انڈیو ایف ایس کا، جو کہ آپ اس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال کر سکتے ہیں، اس کو ہم رن کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم رن کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ویریبل سلیکشن کریں گے. اس میں ایک بات بتا دوں کہ جب ہم ہیز پروسیس میکروز کے تھرو اس کو رن کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب ماڈریشن رن کی جاتی ہے یا میڈیشن رن کی جاتی ہے تو ہم اپنے ویریبلس کو مین ویلیو پہ ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے پاس یہ جو آئٹمس ہوتے ہیں ہم ان کا تمام کو مین سکور کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اور مین سکور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم اپنا ایک ویریبل جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ میرے پاس یہ مین ویلیوز میں آلریڈی جو ہے وہ کنورٹیڈ ہے. تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اپنے ویریبلس سے انپٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا جو وائی ویریبل یا ہمارا جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ یہاں پہ ہم جو ہے ٹرن آف انٹینشن کو لے لیتے ہیں. تو ٹرن آف انٹینشن ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جو جاب ایکسیسو ورک لوڈ ہے، ایکسیسو ورک لوڈ جو ہے وہ ہمارا آئی وی ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور جاب انزائٹی جو ہے وہ ہمارا میڈیٹر کے طور پر یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور ایموشنل اسٹیبلٹی ہمارا ماڈریٹر ہے. یہاں سے ہم اپنے ماڈل سلیکشن میں جائیں گے تو ماڈل نمبر 7 کو سلیکٹ کر لیں گے، اور 95% کانفیڈنس انٹرول پہ ٹیسٹ کریں گے، اور 5000 بوٹ اسٹیپ سیمپلس کو ہم یوز کریں گے.
پھر آپ نے آپشنس پہ جانا ہے اور آپشنس میں کچھ چیزیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہیں، جیسے جنریٹ کوڈ فار ویژولائزن انٹریکشن ہے، آپ اس پہ جو ہے وہ کلک کر لیں گے. اور سیکنڈلی پھر آپ افیکٹ سائز جو میڈیشن اونلی ماڈلس کے لیے اس کو بھی آپ کلک کر لیں، اور اسٹینڈرڈائز کوفیشنٹ بھی آپ جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. تو اب آپ کے پاس جو بیٹا ویٹس آئیں گے وہ اسٹینڈرڈائز بیٹا ویٹس آئیں گے. باقی آپ نے مین سینٹر آف کنسٹرکشن آف پروڈکٹس کو نہیں سلیکٹ کرنا، کیونکہ آلریڈی آپ کی ویلیو جو ہے وہ مین سینٹرنگ ہے، یعنی آپ نے ان کی مین ویلیوز کیلکولیٹ کی ہوئے ہیں. نو یہاں سے ہمیں ہیٹروسیڈاسٹیسی کو ہم نے فی الحال ایگزامٹ کر دیتے ہیں. ڈیسیمل پلیسز کے آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ 3 پوائنٹس تک رہے، اور آپ یہاں سے جو پروبیبلٹی انٹریکشنز ہیں وہ آپ 0.5 پہ اس کو چیک کر لیں گے. اور یہ آپ نے کنڈیشنل ویلیوز میں سے آپ نے 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن مین اور +1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن والی آپشن کو چوز کر لینا. آلدو یہ 16 50 اور 84 اسی کو آلموسٹ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن والی ویلیوز کو سلیکٹ کر لیں. اگر ان ڈیپتھ انالیسس کرنا ہو تو ہم جانسن نیم اینڈ آؤٹ پٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن سو فار ہمیں اس کو زیادہ تر پیپرز کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو ہم سمپلی اس کو نہیں سلیکٹ کرتے اور کنٹینیو پریس کر دیتے ہیں. نو ہم یہاں پہ اس کو اوکے پریس کر دیتے ہیں، اور جب اوکے کے کلک کیا تو لٹل بٹ یہ ٹائم لے گا تھوڑا سا پروسیس کرنے میں، اور پروسیس ہو کے ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گی. سو پروسیس کے دوران اگر ہم اس کو ایک نظر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہمارے پاس ویریبلس ہیں اس کے اکارڈنگ، تو ہم اگر اپنے ریسرچ ماڈل کو دیکھیں تو ہمارے پاس بیسیکلی جو ڈی وی ہے وہ تو اینڈ پہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے پہلا ماڈل اس پاتھ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو پہلا جو ماڈل ٹیسٹ ہوگا وہ جاب ریلیٹڈ انزائٹی کے اوپر ایکسیسو ورک لوڈ کا ایفیکٹ اور اس کا ماڈریشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ اینالائز کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو انڈائریکٹ پاتھ آتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا جاب پرفارمنس کے اوپر. تو ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ پٹ جنریٹ ہو چکی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو میٹرک فارم ہے جو پہلا ہمارے پاس ٹیبل جنریٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ماڈل 7 رن ہوا ہے، اس کے اندر اس نے بتا دیا کہ جو آپ کا ڈی وی ہے وہ ٹرن اوور انٹینشن ہے، جو آپ کا آئی وی ہے وہ ایکسیسو ورک لوڈ ہے، جو میڈیٹر ہے وہ جاب انزائٹی ہے، اور جو ماڈریٹر ہے وہ آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے. سیمپل سائز آپ کا 261 رسپونڈنٹس کا تھا. اب یہاں سے اگر آپ نوٹ کریں تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کا جو آؤٹ کم ویریبل ہے وہ جاب انزائٹی ہے، تو فرسٹ ماڈل اس نے جاب انزائٹی کو ٹیسٹ کیا ہے کہ پہلے جاب انزائٹی کے اوپر جو ہے وہ ماڈریشن اور جو ماڈریشن کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا. تو ہمارے پاس جو یہاں پہ ماڈل کی سمری آ رہی ہے، تو ماڈل سمری کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہمارا آر اسکیئر ہے وہ بیسیکلی 0.152 ہے، مطلب 15.2% چینج آ رہا ہے ڈیو ٹو دس ماڈریشن افیکٹ آن جاب انزائٹی کے اوپر. اور فردر اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو ماڈل ہے، یہ جو آر اسکیئر کی ویلیو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں، تو آپ یہاں پہ پی کی ویلیو دیکھیں تو یہ سگنیفیکنٹ ہے، اٹس مین کہ یہ آپ کا ماڈل پراپرلی رن ہوا ہے، اور ایف اسٹیٹسٹک کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ آ رہی ہے. نو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کوفیشنٹس ہیں جو کہ بیٹا ویلیوز ہیں، تو اس بیٹا ویلیوز کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو جب ہم بات کرتے ہیں ماڈریشن کی تو ہم مور کنسرن اباؤٹ دا انٹریکشن ٹرم ہوتے ہیں کہ کیا ہماری یہ جو انٹریکشن ٹرم ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ایکسیسو ورک لوڈ کا جو ایفیکٹ ہے وہ ڈیو ٹو جب ماڈریشن زیادہ ہو جاتا ہے 0.70، اور یہ بھی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ رہتا ہے، اور ایموشنل اسٹیبلٹی بھی سگنیفیکنٹ ہے، بٹ ہمارا جو انٹریکشن ٹرم ہے وہ نیگیٹو اینڈ سگنیفیکنٹ ہے. تو اگر ہماری انٹریکشن ٹرم جو ہے وہ نیگیٹو اینڈ سگنیفیکنٹ آ جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ماڈریشن ایگزسٹ کر رہی ہے. تو ہمارا ماڈریشن کا جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو جو تھیوری ہم نے پریویس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہوگا کہ جو تھیوری ہماری سجیسٹ کر رہی ہے کہ جاب انزائٹی
جو ہوتی ہے وہ ماڈریٹ ہو جاتی ہے، اس کا ماڈریٹڈ ایفیکٹ آ جاتا ہے جب ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کو ایز اے ماڈریٹر کے طور پر لیتے ہیں. کہ ان جنرل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایکسیسو ورک لوڈ زیادہ ہوگا تو جاب انزائٹی زیادہ ہوگی، لیکن جب آپ ایموشنل اسٹیبلٹی اس میں ایز اے ماڈریٹر کے طور پر لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کی جاب انزائٹی کم ہوگی، آل دو آپ کا جو ایکسیسو ورک لوڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ اس کا یہاں پہ نیگیٹو ایفیکٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیگیٹولی اس کو ایفیکٹ کر رہا ہے. مین ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہونے سے جاب انزائٹی کم ہوتی ہے اور یہ سگنیفیکنٹ ہے. اندر امپورٹنٹ چیز جو ماڈریشن میں جو دیکھی جاتی ہے یا جس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کو بیسیکلی یا جس سے آپ کو اپنے کوٹ کرنا پڑتا ہے، پیپرز میں بھی آپ کو کوٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کا آر اسکیئر چینج کی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ جو آر اسکیئر کا چینج آ رہا ہے وہ 0.017 ہے، اور اس آر اسکیئر چینج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. تو اگر یہ ہمارے پاس آر اسکیئر جو چینج ہے اور وہ سگنیفیکنٹ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی کنفرم کر دیتا ہے کہ یہاں پہ ماڈریشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ ماڈریشن آپ کی جو مین آر اسکیئر کی ویلیو ہے اس کے اندر ایک چینج لے کے آ رہی ہے، اور وہ سگنیفیکنٹ چینج لے گا. اگر یہ انسگنیفیکنٹ چینج ہوگا تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ماڈریشن ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے یا اپنا پارٹ پلے نہیں کر رہی ہے. یہ فرسٹ ماڈل تھا جس کے اندر ہم نے جاب انزائٹی کے اوپر ماڈریشن کا جو ہے اور آئی وی کا جو ہے وہ ایفیکٹ کو دیکھا اور اس کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا. ان نیکسٹ ماڈل کے اندر یہ کچھ کنڈیشنل ایفیکٹس ہیں جو آپ ماڈریشن کے اندر جو ہے وہ پرفارم کیے جاتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے اس کے اندر کہ ہم اس کو ویژولائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی ویژولائزیشن بھی میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں ان مین ٹائم کہ میں جب تک ماڈل ٹیسٹ کروں گا اس کا گراف بھی ہم بلڈ کر لیں گے. تو یہ اس کی کنڈیشنل ایفیکٹ ہیں کہ جیسے ایموشنل اسٹیبلٹی جو ہے جب لو تھی تو اس کا ایفیکٹ 0.35 تھا، جب مین پہ آ گئی تو 2.23 تھا، اور جب 4.32 پہ یعنی جب ایموشنل اسٹیبلٹی آئی تو 0.112 آ گیا. اگر آپ اس کو فوکس کریں، آپ اس کی پی ویلیوز کو نوٹ کریں تو یہ جو پی ویلیو ہے جب ویلیو 4.32 تھی تو یہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. دس مین کہ جب ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہو جاتی ہے تو ایکسیسو ورک لوڈ کا ایفیکٹ جاب انزائٹی پہ نہیں ہوتا، مین پھر لوگوں میں جاب انزائٹی کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایموشنل اسٹیبلٹی کے اوپر. اور اس میں ہم جب آپ ماڈریٹڈ میڈیشن کو پرفارم کریں تو آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کے اندر اس کا گراف بھی شو کر دیں. اور گراف کو کیسے شو کریں گے، آپ یہاں پہ ڈبل کلک کر لیتے ہیں، اور جب ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈاٹڈ لائنز نظر آ جائیں گی. تو ڈاٹڈ لائن میں آپ یہ والا پورشن جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، اور ڈیٹا لیس فری تک یہاں سے آپ اس کو کاپی کر لیتے ہیں، اور یہاں سے ہم اس کو فائل میں نیو، اور نیو میں جا کے ہم سینٹیکس میں چلے جاتے ہیں. سینٹیکس میں آپ یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں. پیسٹ کرنے کے بعد آپ اگین پورے اس آئٹم کو سلیکٹ کریں اور اس کو رن کر دیں. اب جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ نیچے جنریٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ماڈل آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ماڈل ہے. اب ٹرن اوور انٹینشن کے اوپر جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹرن اوور انٹینشن مین ہمارا جو ڈی وی تھا اس کے اوپر ہم نے ایفیکٹ دیکھنا ہے ایکسیسو ورک لوڈ کا اور جاب انزائٹی کا. بٹ اب ہم یہاں پہ بیسیکلی آپ کا جو انڈائریکٹ پاتھ ہے اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. جو انڈائریکٹ پاتھ تھا وہ ہمارا جیسا کہ یہاں پہ تھا کہ A1I + A3I W مین ماڈریٹر انٹو BI، یہ ہمارا کنڈیشنل انڈائریکٹ ایفیکٹ ہے جس کو ہم نے ایکچوئل میں جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ ماڈریٹڈ میڈیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جب ہم اپنے اگین اسی طریقے سے یہاں پہ جب سیکنڈ ماڈل رن ہوتا ہے تو یہ اس کی آر اسکیئر کی ویلیو ہے، یہ اس کی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے. تو مین آپ کا جو ماڈل ہے وہ پراپرلی رن ہوا ہے، اور اباؤٹ 21% چینج آ رہا ہے اب ٹرن اوور انٹینشن میں ڈیو ٹو excessive workload and job anxiety with considering moderation effect. ڈائریکٹ ایفیکٹ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے مین ایکسیسو ورک لوڈ کا ڈی وی کے اوپر جو ایفیکٹ ہے وہ 0.07 ہے، اور یہ یہاں پہ انسگنیفیکنٹ ہے. انسگنیفیکنٹ مین اب یہ والا جو پارٹ ہو گیا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ انسگنیفیکنٹ جو ہے وہ بن گیا. تو اب جب یہ انسگنیفیکنٹ ہو گیا تو مین اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ تھا ڈی وی کے اوپر وہ انسگنیفیکنٹ ہو گیا. تو اب ہم اینالائز کریں گے کہ جو ہمارے انڈائریکٹ پاتھ ہیں کیا وہ سگنیفیکنٹ ہیں یا انسگنیفیکنٹ ہیں.
تو انڈائریکٹ پاس کے اندر اگر ہم ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ، تو ہمارے پاس یہ اب جو پورشن ہے یہاں پہ ہمیں بیسیکلی کنڈیشنل جو ہیں وہ افیکٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہماری ماڈریٹڈ میڈیشن کا شو کیا ہے کہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ایکسیسو ورک لوڈ ٹو جاب انزائٹی چاہتے ہیں اور ٹرن آف انٹینشن پہ، تو یہاں پہ ہمارے پاس اگین تین جو ہے وہ ہمیں بیٹا ویٹس جو ہیں وہ ملے ہیں، افیکٹ سائز ملے ہیں، لیکن یہ تین بیٹا ویٹ ایکچولی آن دا بیسس آف ایموشنل اسٹیبلٹی ملے ہیں۔ کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو ہم نے کنڈیشنل افیکٹ ٹیسٹ کرنا تھا، تو کنڈیشنل افیکٹ کے اندر آپ کے پاس جو کنڈیشنل افیکٹ ہے اس کے اندر آپ کا A1I پلس A3I اور W انٹو بیٹا آئی کریں تو پھر آپ کا میڈیشن کا جو ہے وہ افیکٹ آتا ہے۔ تو یہاں ماڈریٹر کے ہم نے لو، مین اور ہائی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کنسیڈر کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹ لو پہ دیکھا، جب ایموشنل اسٹیبلٹی لو ہوتی ہے تو جو افیکٹ آن جو انڈائریکٹ افیکٹ ہے بیسیکلی ایکسیسو ورک لوڈ ٹو جاب انزائٹی ٹو ٹرن آف انٹینشن، وہ 0.164 ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آل دو پی ویلیو سگنیفیکنس نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پہ ایک جو تھمب رول فالو کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو تھمب رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا یہ جو میں نے بوٹ اسٹیپ ویلیوز آتی ہیں آپ کے پاس، ان کی لوور لمٹ اینڈ اپر لمٹ، اگر لوور لمٹ اور اپر لمٹ جو ہیں ان کے درمیان زیرو نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے درمیان زیرو آ جائے تو پھر وہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب پہلی دو ویلیو کے اوپر جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی لو ہوتی ہے تو یہاں پہ زیرو نہیں لائے کر ہے، اٹس مین یہ سگنیفیکنٹ افیکٹ ہے۔ لیکن جب آپ کا ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہو جاتا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو اینڈ ایک ویلیو نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو آ رہی ہے، مین یہاں پہ زیرو لائے کر رہا ہے، دس مین کہ اب آپ کا یہ ایفیکٹ جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکسیسو ورک لوڈ کا تھرو جاب انزائٹی ٹرن آف انٹینشن پہ ایفیکٹ تھا، وہ ڈیو ٹو ایموشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو گیا ہے اور کم ہو گیا ہے یا انسگنیفیکنٹ ہو گیا ہے۔ یعنی جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو لوگوں کے اندر ڈیو ٹو ایکسیسو ورک لوڈ اور جاب انزائٹی کی وجہ سے ٹرن آف انٹینشن جو ہوتی ہے وہ اب کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی ایموشنل جو ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہے اور وہ اپنی فرم یا اپنی کمپنی کے ساتھ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ لائل ہو جاتے ہیں۔ فائنل اس کے اندر جو ریمارکس آ جاتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈریٹڈ میڈیشن جو ہے اب وہ ہمارے پاس جنرلی اس کو کنکلوڈ کریں کہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، تو یہ ہمارے پاس ایک فیکٹر جو ہے، جو ہمارے پاس جو انڈیکس آف ماڈریٹڈ میڈیشن ہے، اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو انڈیکس کی ویلیو 0.063 ہے، تو یہاں پہ ایکچولی آپ نے کہیں پہ انڈیکس کی ویلیو کو جو آپ نے جو ہے وہ کوٹ نہیں کرنا ہوتا اور بتانا نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے آپ کو اگر آپ بوٹ اسٹیپ ویلیوز کو دیکھ لیں گے تو یہ بوٹ اسٹیپ ویلیوز جو ہے وہ یہ آپ کو شو کر رہی ہیں کہ آپ کے جو ویلیو ہے اس دونوں کے درمیان میں زیرو نہیں لائے کر ہے، دونوں نیگیٹو ہیں، اٹس مین یہ سگنیفیکنٹ ہے۔ تو اگر یہ سگنیفیکنٹ ہے تو آپ کا جو ماڈریٹڈ میڈیشن ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے، یعنی آپ کا یہ جو آپ نے ابھی ماڈریٹڈ میڈیشن کا ماڈل ٹیسٹ کیا ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے، اٹس مین کہ آپ کا جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے وہ اس ریلیشن شپ کو ماڈریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم فائنل جو ابھی ہم نے گراف ڈرا کیا تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے اس کو رن کیا تھا اور گراف ڈرا کرنے کے بعد ہم اس کو ڈبل کلک کر لیتے ہیں، جیسے ماڈریشن کی ویڈیوز میں میں نے اس کو شو کیا ہوا ہے۔ آپ سمپلی یہاں سے ڈبل کلک کریں، پھر ایلیمنٹس پہ جائیں، انٹرپریٹیشن لائن کو آپ کلک کر دیں اور یہ آپ کی یہاں پہ لائنز جو ہیں وہ ڈرا ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو لائن کا سائز بھی یہاں سے جو ہے وہ بڑا کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپلائی کر دیں اور کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن سو فار میں ہم اس کو سمجھانے کے لیے یہ جو لائن ہے، لائن سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب یہ جو لائن ہے یہ شو کر رہی ہے، اب یہ بیسیکلی تو ماڈریشن ایگزسٹ کر رہی ہے، جاب انزائٹی اور ایکسیسو ورک لوڈ کو یہ شو کر رہی ہے، یہ ہم ماڈریشن کا ہی ماڈل ہے جس کا فردر پھر جا کے آگے اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا گیا۔ ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ جاب انزائٹی کے اوپر، جب آپ کا ایموشنل اسٹیبلٹی لو ہوتا ہے، یعنی یہ جو آپ کو ڈارک لائن میرے یہ لو ہے، جب ایموشنل اسٹیبلٹی لو تھی تو آپ کے پاس جو جاب انزائٹی تھی وہ ہائی تھی۔ اب جب آپ کی جو
ویلیو جب مین پہ جاتا ہے تو مین پہ جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگین آپ مین پہ آپ کی جو جاب انزائٹی ہے وہ رہتی ہے، لیکن جب آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، جب آپ کا ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہو جاتا ہے، 4.32 پہ چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جاب انزائٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا یہ والا جو کرو ہے یا یہ جو لائن ہے یہ زیادہ فلیٹر ہے، جبکہ یہ لائن جو ہے وہ زیادہ اسٹریٹ اپ ورڈ شو کری ہے۔ تو this was basically our model for testing in model 7 in the process macro۔ اگر آپ کو کوئی query ہو، کوئی آپ کو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، یا فردر ڈیٹا انالیسس سروسز کے لیے آپ میرے گیون ای میل کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔